रात के सन्नाटे ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था। हर कोई इस वक्त गहरी नींद की चादर ओढ़े सुकून की लपेट में मज़े ले रहा था। जब हवेली के सामने रुकने वाली गाड़ी से वो उतरा, पूरे 2 साल बाद उसने हवेली में कदम रखा था। चेहरे पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट बिखर गई और दिल था कि सुकून से भर गया। परदेश में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग न जाने ज़िंदगी भर किस अजियत का शिकार रहते हैं। नींद से ऊँघते हुए गार्ड की आंखें पट से खुल गई। हवेली के दरो दीवार ने भी उसे हैरत भरी नज़रों से देखा था। रात के सन्नाटे में जैसे पूरी फिजा उसे देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो खुद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, उससे मिलने की बेताबी, जुनैरा बेगम की नर्म आगोश का लम्स, सिकंदर साहब के मुस्कुराते हुए वजूद का साया। पूरे 2 साल बैरून मुल्क में गुजारने के बाद खान हवेली का खानज़ादा वापस लौट आया था, वो भी किसी को बताए बगैर, क्योंकि उसे यकीन था उसका ये सरप्राइज़ बहुत खूबसूरत होने वाला है। जुनैरा बेगम उसे देखते हुए कुर्सी से पागल हो जाएंगी। वो अपना वादा पूरा करके आया था। वो वादा था या सज़ा, जो भी था, लेकिन 2 साल उसने अजियत में गुजार लिए थे और अब उसे पूरा हक था उस नाजुक वजूद को अपने बाजुओं में समेट लेने का। हवेली के अंदर दाखिल होने तक न जाने दिल ने कौन कौन से सपने बुन लिए थे। रात भर किसी को उसके आने की खबर हो या ना हो, लेकिन उसे यकीन था कि उसके कमरे में रहने वाला वो नाजुक वजूद उसकी आमद से बेखबर नहीं रहेगा। उसका ख्याल आते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर सुनहरी रंग बिखरते चले गए। वो सीधा अपने कमरे में आया। एक मुद्दत के बाद भी उसका कमरा वही था। हवेली का ऐसा कमरा जहाँ आने जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हैरत ज़दा रह गया। कमरे में कोई नहीं था। उसे हैरानगी ने घेर लिया और कमरे का तफसीली जायज़ा लेते हुए उसे अंदाज़ा हुआ जैसे कमरे में कोई भी ना रहता हो। सारा सामान वैसे ही तरतीब से रखा गया था जैसा कि वो चाहता था। वैसे ही डेकोरेशन, वही दीवार पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, सब कुछ वैसा ही था। तो वो कहाँ थी? उसने मतलाशी नज़रों से कमरे पर आखिरी नज़र डाली और फिर बैग वहीं छोड़ते हुए वो फ्रेश होने चला गया। अलमारी खोलकर उसने अंदर झांका। उसका सामान भी यहाँ नहीं था। दिल एक बार उछलकर सीने में बेताबी फैला गया। ये सब सवालात जो उसके जहन में खुलबली मचा रहे थे, उनका जवाब तो अब सुबह ही मुमकिन था। वो सर झटकते कमरे से बाहर निकला। इरादा था कि वो किचन में जाकर अपने लिए पानी ले आए। उसे अंदाज़ा था कि हवेली पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए खाना उसने सरमद के पास ही खा लिया था और फिर हवेली तक भी इसी सरमद ही ड्रॉप करके गया था। किचन के करीब जाकर उसे हैरत का एहसास हुआ था। किचन की लाइट ना सिर्फ ऑन थी, बल्कि अंदर से आती खटपट की आवाज़ें उसे हैरानगी से मुब्तला कर गई। किचन एक जानी बना था, इसलिए शायद उसने पहले गौर नहीं किया, लेकिन अब उसे हैरत हो रही थी कि रात के 12 बजने और बाहर शदीद धुंध छाई है। ऐसे में इस वक्त एक लम्हे से पहले वो किचन के दरवाजे पर था और अंदर का मंजर देखकर वो वहीं साकत रह गया। अपने कांपते हुए हाथों से वो शॉल में छुपा हुआ वजूद बर्तन समेट रहा था। शायद उसने अभी बर्तन धोए थे। टपकते हुए पानी के कतरे आगाह कर रहे थे कि उन्हें अभी धोया गया है। वो भी इतनी ठंड में। उसके हाथ वाज़ेह कांप रहे थे और भला उसके हाथों को देखकर भी वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कौन है। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। बेकरारी में वो कदम उठाकर उसकी जानिब बढ़ा। जब वो बुरी तरह पलटते हुए उछल कर दूर हुई, उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी और इससे पहले कि वो चीख पड़ती, उसने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपना हाथ सख्ती से जमा दिया। खौफजदा आंखों में हैरत उतर आई और फिर हैरत कितने ही लम्हे कायम रही। उसकी आंखों में देखता रहा जहाँ नमी उभरते हुए बेबसी का एहसास दिला रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अभी तक उसके मुंह पर हाथ जमाए खड़ा है, जबकि सामने खड़े वजूद को तो जैसे किसी तलसमाती कशिश ने बिल्कुल साकत कर दिया। उसको साकत होना बनता था। आज वो पूरे 2 साल के बाद उसके सामने खड़ा था, जिसके आने की उम्मीद ही उसने उतार दी थी। हर शाम वो ये ताने सुनते हुए गुजार देती कि वो सिर्फ उसकी खातिर परदेश में ज़िंदगी काटने पर मजबूर हो गया है। उसके सर पर ज़बरदस्ती सवार हुई थी
اور اب سزا بھی بھگت لو۔ وہاں کی خوبصورتیوں کو چھوڑ کر وہ تمہاری آغوش میں تو پناہ لینے سے رہا۔ یہ چند ایسے جملے تھے جنہوں نے اسے مکمل بے بسی کا شکار کر دیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی زندگی میں تو شاید کبھی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں اس کا انتظار کرتے کرتے مر جائے، لیکن امید کا کوئی سرا نظر نہ آئے۔ لیکن آج وہ اس کے سامنے تھا، یوں بنا بتائے اچانک اس کی دھڑکنوں پر قبضہ کرتے ہوئے ارد گرد موجود ہر چیز ساکت ہو گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب شال اس کے سر سے سرکتی ہوئی اس کے کندھوں پر آ گری۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، اور دل میں مزید اضطراب چھا گیا۔ ارحم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اس کے مرجھائے ہوئے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں گرماہٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اگلے لمحے اس نے بغیر کچھ کہے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی شدت کے ساتھ کہ اس کا بخار سے دہکتا ہوا وجود اس کے سینے میں سمٹ کر رہ گیا، اور وہ نازک سی لڑکی تو بالکل ایسے تھی جیسے ایک عرصہ صحرا میں بھٹکتے ہوئے شخص کو ٹھکانہ مل جائے، جیسے موت کے آخری دوراہے پر کھڑے ہوئے شخص کو زندگی کی نوید مل جائے۔ زونی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اس نے بے قراری سے کہہ دیا تھا۔ تم یہاں اس وقت برتن دھو رہی ہو، لیکن کیوں؟ کون سی مجبوری تھی، اور ملازمہ کدھر ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ بس روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، نہ جانے وہ کب سے اپنی نکاہت بھرے وجود کو سمیٹ کر یہاں کھڑی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے کسی بھی سوال کا جواب دیتی، جب نرمی سے اس کے وجود کے ساتھ لگتے ہوئے اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ بخار کی شدت اتنی تھی کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور مقابل نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بے قراری سے اسے اپنے دل کے مقام پر لگا کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جیسے دل پر کسی نے زوردار گھونسا مارا۔ آج اس کی منقوہ اس حال میں تھی، اور جس کی خاطر یہاں سے سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ ہیٹر اس نے پہلے ہی آن کر رکھا تھا، اور کمرے میں پھیلی ہوئی گرماہٹ ابھی اس کے ٹھنڈے ٹھار وجود کے لیے ناکافی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے قریب لیٹ گیا، اتنا قریب کہ اس کے تپتے ہوئے وجود کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر بے تابی سے اسے سسکنے دے رہا تھا، اور وہ بخار کی شدت میں بھی آہستہ آہستہ اس کا نام بڑبڑا رہی تھی۔ شاید اسے سکون مل رہا تھا، اسے اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر شاید وہ بدحواسی کے عالم میں بھی اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی، اور اس نے کسی معجزے کی طرح سے خود میں سمیٹ رکھا تھا۔ یہ تو صرف شروعات تھی اس بھیانک حقیقت سے آشنا ہونے کی۔ اگر اسے علم ہو جاتا اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور مزید اس کی زندگی کے اتنے بھیانک موڑ میں بدلنے والی ہے، تو وہ شاید کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتا۔ اس رات وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر لیٹا رہا، پوری رات اس کا وجود بخار سے دہکتا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں کی کمزوری تھی جو اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا گھر میں کسی نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا؟ بار بار اسے یہ احساس ستاتا رہا۔ فجر کے بعد وہ پرسکون ہو کر سوئی تو وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح ہوتے ہی ملازموں سے جگانے کے لیے گئی، لیکن وہ سرونٹ کوارٹر میں موجود نہیں تھی۔ صفیہ اپنے گھر سے آتی تھی، اور سرونٹ کوارٹر میں زونی کی رہائش تھی۔ ہر روز زنیرہ بیگم کی تاکید کے مطابق وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنواتی۔ ملازمہ کو تو برائے نام ہی یہاں رکھا گیا تھا، شاید سب کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے، ورنہ تو گھر کے سارے کام وہی سر انجام دیا کرتی تھی۔ ساری ذمہ داریوں کو اس کے ناتواں کندھوں پر لاد رکھا تھا، جنہیں وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ صفیہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ سو چپ چاپ کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ حویلی میں ابھی کوئی بھی نہیں جاگا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زنیرہ بیگم کو جگا کر اس کے متعلق پوچھتی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت اس نے انتظار کیا جب بڑے صاحب کے نیچے آنے کا ٹائم تھا۔ اس نے فوری طور پر ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد ناشتے کا جائزہ لینے کے لیے زنیرہ بیگم تشریف لائیں، اور سب سے پہلے انہوں نے زونی کے بارے میں پوچھا تھا۔ کہاں ہے وہ کمبخت؟ نظر نہیں آ رہی۔ ان کے لہجے سے کڑواہٹ ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، میں بھی صبح سرونٹ کوارٹر میں سے جگانے کے لیے گئی تھی تو وہ کوارٹر میں موجود ہی نہیں تھی۔
میں نے سوچا شاید کسی اور کمرے میں منتقل ہو گئی ہو۔ اس نے تو گویا زنیرہ بیگم پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سرونٹ کوارٹر میں نہیں تھی، بڑے صاحب ابھی تک نیچے نہیں آئے تھے اور زنیرہ بیگم اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، مجھے تو نظر نہیں آئی، میں خود پتہ کرتی ہوں، تم صاحب کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ اسے تاکید کرتے ہوئے وہ پلٹ کر سرونٹ کوارٹر کی جانب چلے گی، منہ میں وہ زہریلے الفاظ بڑبڑاتے ہوئے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سی امنگیں پھیل رہی تھی کہ کیا ہوا اگر آج وہ حقیقت میں یہاں موجود نہ ہو، ان کے مظالم سے تنگ آ کر حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہو، اور وہ اپنے ارادوں پر پورا اترتے ہوئے فوراً ہی ارحم کو آگاہ کر دیں کہ اس کی سو کالڈ منکوہہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے کتنے جتن کیے تھے کہ وہ یہ قدم اٹھا لے، اور آج انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے سارے ارادوں کو تکمیل کا درجہ مل گیا ہے۔ پورا سرونٹ کوارٹر انہوں نے چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی، لیکن ابھی کچھ باقی تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لان کے پچھلے حصے میں تو نہیں ہے، لیکن وہ غائب تھی، اور انہوں نے پرسکون ہو کر ہاتھ جھاڑے۔ کم بخت، یہاں آخر چلی ہی گئی مردود یہاں سے۔ وہ فوراً سکندر صاحب کے پاس آئی تھی اور انہیں کہہ دیا کہ وہ لڑکی حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ سکندر صاحب حیران بیٹھے رہ گئے۔ کیا مطلب بھاگ گئی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سکندر صاحب نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سکندر صاحب، وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ بھلا سرونٹ کوارٹر سے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ رات تو بخار کا بہانہ کر کے وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے خود اسے تاکید کی تھی کہ کچن کو سمیٹ کر ہی سوئے۔ تم بتاؤ صفیہ، کچن کی حالت کیا تھی؟ اور صفیہ نے فوراً جواب دیا تھا، بیگم صاحبہ کچن تو بالکل صاف ستھرا تھا، سارے کام مکمل تھے۔ ان کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات چھا کے کچھ زیادہ ہی اونچے خواب دیکھنے لگی ہو۔ زنیرہ بیگم، بہتر ہے کہ چھان بین کر لو، وہ لڑکی آسانی سے یہاں سے جانے والی نہیں ہے۔ سکندر صاحب نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ ان کے کہنے پر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حویلی کے کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ ساتھ صفیہ بھی موجود تھی، اور وہ مسلسل اسے لن تن کر رہی تھی۔ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوگی کہ ان کی مرضی کے بغیر حویلی کے کسی بھی کمرے میں رک جائے؟ اگر اس نے آج ایسا کیا ہے تو وہ حقیقت میں قیامت برپا کر دیں گے، اس حویلی پر یا اسے جان سے مار دیں گی، جیسے وہ صفیہ کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ اور تب ان کی نظر ارحم کے کمرے کے دروازے پر جم سی گئی۔ یہ دروازہ کیوں لاک ہے؟ میں نے تو ارحم کے کمرے کا دروازہ کبھی لاک نہیں رکھا۔ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ان کی آواز کافی اونچی تھی، اور ان کی آواز اونچی پر ہی ارحم کی آنکھ کھل گئی، جبکہ اس کے بازوؤں میں سمٹا ہوا وہ معصوم سا وجود ابھی بھی گہری نیند میں سو رہا تھا، جیسے ایک مدتوں کے بعد اسے سکون کی نیند میسر آئی ہو۔ وہ آنکھیں کھول کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو گیا۔ باہر سے آوازیں مسلسل آ رہی تھی، اور یہ آوازیں زنیرہ بیگم کی تھی۔ صفیہ، ڈپلیکیٹ کی لے کر آؤ۔ اگر وہ لڑکی ارحم کے کمرے میں موجود ہوئی تو میں سچ میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ میں اس کمذات ملازمہ کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کروں گی۔ اوقات سے باہر ہو گئی ہے۔ آخر اس کی اتنی اوقات کہ وہ حویلی کے خانزادے کے کمرے پر اپنا حق ظاہر کرے۔ مجھے لگتا ہے اس میں اس بے بنیاد رشتے کی اکڑ آ گئی ہے جو میں منٹوں میں توڑ سکتی ہوں۔ ہنگامے بھری آوازوں کو سن کر شاید سکندر صاحب بھی وہیں آ چکے تھے۔ زنیرہ بیگم نے دروازے کو پیٹ ڈالا۔ دروازہ کھولو۔ صفیہ ڈپلیکیٹ کی لینے گئی تھی، لیکن وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ صفیہ آ جائے۔ سکندر صاحب بھی اپنی پشت پر ہاتھ باندھے حیران سے کھڑے تھے، اور پھر تبھی دروازہ کھلا۔ دروازے میں کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر سب لوگ جیسے سکتے میں آ گئے۔ زنیرہ بیگم کا تو منہ اور آنکھیں دونوں ہی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ سامنے کھڑا تھا، شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بھی نیند سے جاگا تھا، اس لیے آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ چپ چاپ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور زنیرہ بیگم کی پشت پر کھڑے ہوئے سکندر صاحب بھی ورتائے حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جبکہ وہ ان کے قریب آتی، صفیہ بھی حیرت سے ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ زنیرہ بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، اور پھر اس کی پشت سے ہوتے ہوئے بیڈ سے اترے اس وجود پر جم سی گئی جو خود معصومیت سے سارے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔
چہرے پر ابھی بھی خوف پھیلا ہوا تھا۔ شاید وہ اب اس آنے والی قیامت سے خوفزدہ تھی جو اسے ارحم کے ساتھ دیکھ کر زنیرہ بیگم برپا کرنے والی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر ماں کے گلے سے لگ کر ان کا سکتہ توڑ ڈالا تھا۔ ارحم؟ ایک عرصے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تھا، اسی لیے بے یقینی سے اسے خود میں سمیٹ لیا، جبکہ سکندر صاحب بھی بے پناہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تم کب آئے میری جان؟ اور یہ؟ انہوں نے دانستہ طور پر ایک نظر زونی پر ڈال کر بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کے چہروں کو دیکھ کر وہ ان کی بات کو نظر انداز کر گیا اور پھر آگے بڑھ کر سکندر صاحب کو گلے سے لگایا تھا۔ سکندر صاحب کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیلی تھی جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خان حویلی کا خانزادہ تھا، ان کا اکلوتا شہزادہ۔ تم آگے اور بتایا تک نہیں؟ سب کا ایک ہی سوال تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ سوچا تھا کہ آپ سب کو سرپرائز دوں گا، لیکن حیرت زدہ ہوں کہ یہاں پر تو مجھے ہی سرپرائز پر سرپرائز ملتے جا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک نظر زونی کو دیکھا تھا۔ فریش ہو جاؤ اور پھر ناشتے کے لیے میڈیسن لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ زونی سے اس کی پہلی بات ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر گہری نیند سو گئی اور اب جاگنے کے بعد بھی حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ گھر میں اس کا یوں اچانک آ جانا سب کے لیے حیرت اور بے یقینی کا باعث بن چکا تھا، لیکن اس نے کسی پر بھی کچھ واضح نہیں کیا۔ آپ چلے، میں ناشتے کی ٹیبل پر فریش ہو کر آتا ہوں، پھر وہی بات چیت کریں گے۔ وہ کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سکندر صاحب تو وہیں سے واپس چلے گئے، جبکہ زنیرہ بیگم کے اندر تو آگ کا ایک دریا پرجوش لہریں مار رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی ایک طرف، لیکن اس وقت اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو چکی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم یوں بغیر بتائے آ جائے گا، اور اگر وہ آ بھی گیا تھا تو ان کے چال باز ذہن میں ایسی سازشوں کو بن رکھا تھا کہ وہ جانتی تھی انہیں کب کس موڑ پر کون سی چال چل کر اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا ہے۔ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جس روز حویلی میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس ہنگامے نے ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس روز وہ ہاسٹل میں اپنا آخری دن گزار کر حویلی واپس لوٹا تھا، ایک لمبے عرصے کے بعد، اور اب وہ مکمل طور پر حویلی میں رہنے والا تھا۔ اور شام اس کے واپس آ جانے کی خوشی میں گاؤں کے سب لوگ اور چند دوست احباب کو بلا کر سکندر صاحب نے ایک شاندار سی پارٹی ارینج کی۔ ان کا سب کچھ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی کسی بھی خوشی کو وہ رائگاں نہیں جانے دیتے تھے۔ کوئی بھی اس کا خاص دن ہوتا وہ یوں ہی چہل پہل سے منایا کرتے۔ سکندر صاحب کی سخاوت تو دور دور تک مشہور تھی، اس لیے اپنی کوئی بھی خوشی ہوتی تو وہ ملازمین اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اس میں ضرور شامل کرتے، اور اس روز بھی ایسے ہوا تھا۔ باہر پارٹی زور و شور سے جاری تھی۔ اس نے سب لوگوں سے ملاقات کی۔ شروع سے وہ ان پارٹیز اور ان بڑے جھنجھٹوں سے دور رہتا، اور اب بھی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ باہر کھانا کھل گیا اور سب لوگ کھانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور سب کی نظر بچا کر ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اندر چل آیا۔ تھوڑا سا وقت وہ اپنے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، تھوڑا سکون کرنا چاہتا تھا، اور کھانے کے بعد تو ویسے بھی سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ سو اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ آرام کرے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی من مرضی کرنے والا۔ زنیرہ بیگم نے اسے نظر بچا کر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً اس کے سامنے آ کر اسے کہا کہ ابھی وہ یہیں رکے، لیکن اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ میں اب یہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، آپ جانتی ہو مجھے کوفت ہوتی ہے، وہ اپنے ازلی ضدی لہجے میں بولا۔ بلا کا ضدی، ہٹ دھڑم اور گھمنڈی شخص جس پر غرور جچتا بھی تھا، کیونکہ خدا نے اس قدر حسن سے نوازا تھا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار، جسے کوئی ایک نظر دیکھتا ہو تو دیکھتا رہ جاتا۔ دولت کی ریل پیل نے اس کے حسین چہرے کو مزید حسین بنا ڈالا تھا۔ امیروں کی سب سے بڑی خوبصورتی کا راز دولت بھی ہوا کرتی ہے۔ جن کی ساری آسائشیں پوری ہو جائیں ان پر الگ ہی روپ آ جاتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے ناپید ہو جاتے ہیں، اور اس پر بھی یہ روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا،
ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ریلیکس فیل کرنے کے لیے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے آدھے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا رکھے تھے جب اچانک اسے چوڑیوں کی کھنک نے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ مدھم سے سانسوں کی ہلچل اور چوڑیوں کی کھنک، کوئی تو تھا کمرے سے ملحقہ چھوٹے سے اسٹڈی روم میں، اور یہ سکندر صاحب نے کتابوں سے اس کی رغبت کو دیکھتے ہوئے بنایا تھا، اور یہ اس کی ایسی جگہ تھی جہاں صرف اسے آنے کی اجازت تھی۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے ہٹا کر اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ کون ہے وہاں پر؟ اس کی تیز آواز کمرے میں ارتعاش برپا کر گئی، جبکہ ایک دم سے ہی چوڑیوں کی کھنک تیز ہوئی اور پھر جیسے مدھم ہو گئی، جیسے کوئی اس کی آواز پر کپ کپایا تھا۔ اسے یقین تھا کوئی لڑکی ہے، لیکن کون؟ حویلی میں آنے والی اس کی ساری کزنز تو باہر تھی۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا، لیکن حیرت زدہ بات یہ تھی کہ سامنے کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل خالی تھا جس پر ایک کتاب کھل کر مڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے کونے کے قریب ہی اسے وہ رنگیلا سا آنچل نظر آیا۔ وہ کتابوں کے ساتھ ہی نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا اور وہاں آ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ کھلے لمبے بال، بڑے بڑے جھمکے اور ہلکے نیلے رنگ کا گھیر دھار فراک، دوپٹہ بے نیازی سے جھولتے ہوئے آدھا فرش پر رکھا تھا اور آدھا ٹیبل کے کونے میں اٹکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، اور وہ یوں ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی۔ اس کی مخروطی انگلیاں لرز رہی تھی۔ سفید ہاتھ، جن کی انگلیوں کے سروں پر لگے مہندی کے دھبے اور درمیان میں سجی ہوئی گولڈ ٹکی، دونوں ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں، وہ حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے اس کے دوپٹے کو میز سے آزاد کروانا چاہا، جب وہ کانپتے ہوئے فوراً دور ہوئی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ ایک پل، صرف ایک پل لگا تھا مقابل کو ساکت ہو جانے میں، اور وہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ ہلکا سا اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ بڑی بڑی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھے، اپنے چہرے کو اوپر اٹھائے، بے حد خوفزدہ ہرنی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی لڑکی اسے ایک پل میں غائل کر چکی تھی۔ اور اس وقت ارحم خانزادہ وہ مغرور سا انا میں لپٹا ہوا شخص نہیں تھا، بلکہ حیرت میں ڈوبا ہوا شخص تھا، جس کا سامنا پہلی بار ایک حسین چہرے سے ہوا تھا، ایک حسین اور دل فریب چہرہ۔ کون ہو تم؟ وہ ہلکی سرگوشی میں بولا۔ میں صرف آپ کی کتابیں دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے خشک لب تر کرتے ہوئے کہہ دیا۔ کس کی اجازت سے؟ وہ برہم ہوا۔ وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کا قد اتنا تھا کہ وہ اس کے سینے تک بامشکل پہنچ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لب کچلتی کھڑی تھی۔ میں زونی ہوں، زونیشا۔ وہ معصوم چہرے والی لڑکی کس قدر اس کے دل میں اضطراب برپا کر رہی تھی۔ ارحم کو بے مقصدی خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ کیوں صرف ایک پل میں اس کی جانب بےتابی سے دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا؟ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے میری کسی بھی چیز کے آس پاس نظر نہ آنا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس روز اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ پہلی بار اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اپنے جذبات پر قابو پانا آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں کہ جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ دل کی بےتابی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگلے آنے والے دنوں میں اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر ڈالی، لیکن وہ اس کا پتہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ ہر رشتہ دار کے بارے میں اس نے جانا جو اس پارٹی میں شریک ہوا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان سب کو جانتا تھا۔ بابا کے فرینڈ سرکل میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی، سب بولڈ اور بے باک لڑکیاں تھیں جو اس کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ وہ گزرے ہوئے 15 دن نہیں تھے، 15 سال تھے، اور ان 15 سالوں میں وہ جتنا بےتاب ہوا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہر رات وہ یہی سوچتے ہوئے گزار دیتا، اسٹڈی روم میں اگر کسی کتاب کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتا تو پھر اس کا لمس یاد آنے لگتا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ جذبات کس نام سے اس کے دل میں ہلچل مچا رہے ہیں۔ اسے بس فکر تھی اسے جاننے کی،
جب تک کہ اس روز وہ اسے اپنے گیٹ پر کھڑی دکھائی نہیں دی۔ وہ اسی وقت گھر واپس آیا تھا۔ وہ گیٹ پر کھڑی تھی اور اس کے سامنے گیٹ کا چوکیدار نواز الدین کھڑا تھا۔ اس کی پشت تھی، لیکن وہ پشت سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگا دی۔ نور الدین اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور بھاگ کر دروازہ کھولنے لگا، لیکن گاڑی وہیں رک چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ لڑکی سہمتے ہوئے پلر کے پیچھے پناہ لینے لگی۔ اس کا باپ شاید اس کی کسی ضد کے جواب میں جھنجھلاتے ہوئے اسے بات سمجھا رہا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے اس نے جیسے اپنی نظروں کی پیاس کو بجھائی تھی، اور پھر نواز الدین کی جانب دیکھا جو اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ سرکار، بچی ہے ہماری۔ وہ ایک عرصے سے یہاں چوکیداری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے باپ کا بڑا پرانا اور وفادار نوکر تھا۔ زونی، جاؤ تم یہاں سے، میں شام کو گھر آؤں گا تو بات کریں گے۔ ان کا لہجہ ایک جیسا تھا، پنجابی میں جیسے پٹھانی مکس لہجہ، اور وہ تو اسی بات سے حیران و پریشان کھڑا تھا کہ وہ نواز الدین کی بیٹی تھی۔ اتنے دن اس نے اسے گھر کے بڑے بڑے مہمانوں کی لسٹ میں تلاش کیا، لیکن وہ بھول گیا تھا وہ ایک ملازم کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تمہاری بیٹی کیا چاہتی ہے نواز الدین؟ اس نے سیدھا نواز الدین کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں خان صاحب، کچھ نہیں چاہتی وہ بات کو چھپا رہا تھا۔ جاؤ تم۔ اس نے بیٹی کو سخت نظروں سے دیکھا اور وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ چپ چاپ اندر چلا آیا۔ اس روز بھی عجیب سے تذبذب کا شکار تھا۔ وہ ایک ملازم کی بیٹی تھی جس پر وہ بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس دو راستے تھے، اپنی پسندیدگی کے آڑ لے کر وہ اسے بری طرح کچل سکتا تھا۔ اس کے پاس پاور تھی، اس کا باپ اس علاقے پر قابض تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ بے زر سی لڑکی اس کی دھڑکنوں میں سکون بن کر اتری تھی، اور وہ بری طرح اس کی جانب جھکاؤ کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کا دل یہ ماننے سے انکاری تھا کہ اسے محبت ہو سکتی ہے۔ اس نے بے پناہ حسین چہرے دیکھے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی، حالانکہ اس نے کسی پر کبھی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ اس کی زندگی بہت بامقصد طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن اس میں یہ بے مقصد سی جھول اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شام سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ جب اس نے داخلی دروازے سے اندر آتے نواز الدین کو دیکھا، وہ ایک پل کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ نواز الدین اس کے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار، ایک چھوٹی سی عرض تھی، اس نے کہہ دیا، اور اس کا پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اب وہ نواز الدین کے معاملات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شاید یہ مسئلہ تھا کہ محبوب کے ارد گرد رہنے والے محبوب ترین لوگ بھی ہمارے لیے قابل توجہ بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سکندر نے معاملہ پوچھا تو وہ نہایت عاجزی سے بتانے لگا تھا، سرکار، جس گھر میں رہتا تھا اس کی چھت بہت خراب ہو چکی ہے۔ ایک ہی کمرے پر محیط چھت اور اس کے بھی گرنے کا اندیشہ، ابھی گھر نیا نہیں بنا سکتا۔ چند ایکڑ زمین پڑی ہے جو بیچ کر اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا۔ بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، مجھے یہاں سے جاتے جاتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میرے پاس سائیکل تو ہے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مہینے بھر کی تنخواہ تو میری اور میری بیوی کی دوائیوں میں لگ جاتی ہے، اور گھر کے اخراجات۔ وہ آخری زینے پر کھڑا رہ گیا۔ سکندر خان نے سمجھا تھا شاید وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ میں پہلے ہی تمام ملازمین سے زیادہ تنخواہ دے رہا ہوں تمہیں نواز الدین۔ اور نواز الدین نے فوراً ہاتھ ہلاتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں سرکار، میں تنخواہ کی بات نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ… شاید وہ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہا تھا۔ وہ باپ کے قریب چلا آیا اور آہستگی سے اس نے نواز الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بتائیں، آپ جھجک کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس کے باپ نے آج تک اسے کسی ملازم کے اتنا قریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی برہمی اتر آئی، لیکن وہ نواز الدین کی جانب متوجہ تھا، جو مزید عاجزی سے سر جھکا گیا۔ سرکار، میں چاہتا ہوں کہ اگر فیملی آپ کے سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دوں تو مالی کی فیملی تو یہاں سے جا رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے بات کو ادھورا چھوڑ کر سکندر خان کے چہرے کی جانب ایک مرتبہ دیکھا تھا، اور اگلے پل اس سے پہلے کہ سکندر خان کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑا۔
اگر مالی کی فیملی جا رہی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں آ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کی فیملی اتنی بڑی تو نہیں ہوگی۔ سکندر صاحب تو حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں وہ مغرور شخص جو نوکروں سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور کہاں اب نواز الدین پر مہربان ہوا جا رہا تھا، اور شاید وہ بھی اپنے باپ کی نظروں میں سوالات کو بڑھا چکا تھا۔ تم جاؤ نواز الدین، اور اپنی فیملی کو لے کر سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤ، میرے بیٹے نے کہہ دیا تو میری طرف سے اجازت سمجھو۔ سکندر صاحب نے اسے بھیج دیا تھا اور کڑی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ بے مقصدی پہلو بدل کر رہ گیا۔ بابا، وہ 1.5 عمر کا بیمار شخص ہے، اور ویسے بھی آپ کا کافی پرانا ملازم ہے، اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا۔ اس نے بات کو سنبھال لیا تھا، اور سکندر صاحب نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، اس نے کچھ عرصہ بابا کے ساتھ بھی گزارا ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے۔ ویسے بھی بڑا شریف النفس انسان ہے، لیکن تمہاری ماں کو پتہ چلے گا تو سخت برہم ہوگی۔ انہیں زنیرہ بیگم کا خوف تھا۔ آپ فکر نہ کیا کریں، کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ نہ جانے کیوں دل بلا وجہ خوش ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک سکون اس کی رگوں میں سرایت کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ لڑکی جس کے گھر میں باپ نے شام کو جا کر اطلاع دی تھی کہ اگلے 2 دنوں میں وہ بڑی حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں جا رہے ہیں، تو خوشی سے اچھل پڑی۔ گلناز بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ کم بخت، اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ یوں سمجھ رہی ہو جیسے سرکار نے وہ ساری حویلی تمہارے نام کر دی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، اب میں باہر رہوں گی، کبھی کبھی آپ کے ساتھ اندر جا کر دیکھ بھی لوں گی۔ اتنی بڑی حویلی میرے خوابوں سے بھی بڑی، اس نے ہاتھ پھیلا کر انہیں بتایا تھا، اور اگلے ہی پل ایک منظر جھماکے سے اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس نے بری طرح سر جھٹک دیا۔ نہیں، حویلی کے اندر نہیں جاؤں گی، بس باہر سے ہی دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی۔ اس رات بھی تقریب میں وہ بابا کے ساتھ اچھی خاصی ضد لگا کر گئی تھی۔ حالانکہ نواز الدین نہیں چاہتا تھا کہ وہ حویلی میں جائے، کیونکہ ان کی فیملی آج تک حویلی نہیں گئی، نہ ہی وہ کبھی گلناز بیگم کو حویلی لے کر گئے تھے۔ لیکن اس نے تو رات بھر رٹ لگائے رکھی، بابا مجھے ایک بار جانے دے، مجھے حویلی کو اندر سے دیکھنا ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ پارٹی میں مصروف ہوں گے تو میں حویلی کو اندر سے دیکھ لوں گی، اور بڑی بیگم جی سے کچھ کتابیں بھی مانگ لوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں تو بڑی بیگم کے پاس کتابیں تو ہوں گی۔ بمشکل سے 10 جماعتیں پاس کروانے کے بعد پرائیویٹ طریقے سے FA کروا رہے تھے نواز الدین، اور وہ بھی بڑی مشکل سے، کیونکہ ان کی بیٹی کو پڑھنے کا جنون تھا اور انہیں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت۔ اس روز وہ حویلی میں آئی تھی اور پھر تقریب میں سب کی نظر بچا کر حویلی کے اندر چلے گئی۔ گھوم پھر کر اس نے ساری حویلی کا جائزہ لیا تھا، ہر ایک چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی رہی۔ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر اس نے حویلی کی ہر چیز کو سراہا تھا۔ اسے بچپن سے بہت شوق تھا بڑی بڑی حویلیوں کو دیکھنے کا، بڑے بڑے شہزادوں کے خوابوں میں رہنے کا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ ایک شہزادے کے دل میں ثبت ہو کر رہ جائے گی۔ یہ اس کی بہادری تھی جب وہ ارحم خانزادہ کے کمرے میں گئی، اور اس کے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس کی اسٹڈی کی جانب چلے گی، جہاں کتابوں کا ایک ڈھیر کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہاں اس کا ٹکراؤ ارحم خانزادہ سے ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا، بس خوف کے علاوہ اس کی مغرور پرسنالٹی کا خوف اس پر مسلط ہوا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی پرسکون زندگی میں ارتعاش برپا کر چکی ہے۔ اگر اسے اس بات کا اندازہ ہوتا تو شاید دوبارہ حویلی کا رخ نہ کرتی۔ نواز الدین اپنی فیملی کو لے کر اسے اگلی شامی حویلی چلایا، لیکن اس نے خاص تاکید کی تھی کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو حویلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں صرف ملازم ہے اور وہی رہے گا۔ گلناز بیگم بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور زنیشا کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن زنیشا جیسی شوق چنچل لڑکی ان کی زندگی کا سرمایہ تھی، اور ان کے بعد پھر انہیں اولاد کی طلب ہی نہیں ہوئی۔ خدا نے انہیں رحمت سے نواز دیا تھا اور ان کی زندگی مکمل ہوگی۔ اسے بھی معلوم تو ہو چکا تھا لیکن کہ نواز الدین اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آ چکا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود جا کر وہاں دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کر لیتا، یا پھر اس نے خود پر پہرے بٹھا رکھے تھے۔ جذبات بے لگام ہوتے ہیں، یہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتے، اور یہ بھی سچ ہے کہ جب آپ کا دل
کسی کی جانب جھکاؤ کرتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز سازش میں شامل ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے تاکہ آپ کا دل مزید بہک جائے اور آپ اسے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس روز بھی وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا لان کا جائزہ لے رہا تھا۔ گارڈننگ اس کا شوق تھا اور انہوں نے بطور خاص مالی کو رکھا ہوا تھا، لیکن مالی کے اچانک ملازمت چھوڑ کر گھر واپس چلے جانے نے انہیں کچھ مایوس کر دیا اور اسے لگتا تھا کہ شاید پھول بھی مرجھاتے ہوئے اب بے رونق ہو چکے ہوں کیونکہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس روز وہ کچھ بے یقین سا کھڑا تھا۔ ساری کانٹ چھانٹ مکمل تھی، خوبصورت پھول لہلہاتے ہوئے عجیب سکون نظارہ دے رہے تھے۔ اس نے صرف پینٹ پر بنیان پہن رکھا تھا جس سے اس کے کسرتی بازو سے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ پلٹنے لگا جب اس نے ایک جھلک دراز قد پودے کے پیچھے سے اٹھتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو کھڑی اب اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی جن پر ہلکے ہلکے تنکے لگے ہوئے تھے۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے وہ ہلکا سا جھکی ہوئی تھی اور بکھرے ہوئے سیاہ بال بازوؤں سے جھانکتے ہوئے جیسے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ تھم سا گیا، دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی۔ اتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ مالک کے چلے جانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اتنا نکھرا نکھرا کیوں ہے۔ یقیناً وہ اپنا دن یہیں گزارنے لگی تھی۔ وہ شوق سی چنچل لڑکی، شوق بھی کچھ ایسے ہی رکھتی تھی کہ دل میں گھر کر جائے۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، بہت دیر تک، جب اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دے دی تھی اور پھر جھکتے ہوئے پودوں کی جڑوں سے بوٹیوں کو اکھیڑنے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی لٹیں اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ بہت دور کھڑا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ وہ جیسے انگ انگ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور دل کی دھڑکن میں عجیب سا سکون برپا ہو رہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی ہونے لگا۔ وہ ہر روز یہاں کھڑا بے تابی سے اسے دیکھتا رہتا اور بالآخر ایک روز اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور وہ پکڑا گیا۔ بے مقصد ہی وہ ادھر ادھر جھانکنے لگا اور اس کے یوں دیکھنے پر شاید وہ بھی خوفت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے ایک سائڈ پر چلی گئی اور وہ بھی خود کو ملامت کرتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ لیکن یہ سچ تھا کہ اب اس لڑکی کے بغیر جینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے محبت ہو چکی تھی، اتنی شدید محبت کہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی وبال جان تھا۔ سو اس روز وہ اسی گارڈن میں چلا آیا۔ آپ نے کام میں مصروف تھی جب عجیب و غریب سی خوشبو پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کونے میں کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ جذبات ایسے ہوا کرتے ہیں، یہ نظروں سے ظاہر ہو کر مقابل کو ہمارے دل میں بنتی ہوئی اس کہانی کا پتہ دے دیتے ہیں، جو کہانی ہمیں ایک عرصہ خود سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا۔ وہ بھی اب آ سکی تھی، تفصیلی نظروں سے گڑبڑانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہاں پا کر وہ جگہ چھوڑ دیتی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ یہاں کیا کرتی ہو سارا دن؟ وہی سنجیدہ لہجہ۔ وہ گھبراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بس ان پھولوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اس نے ہلکا سا بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا خیال رکھتی ہو یا بار بار میرے سامنے آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو؟ وہ نہ جانے کیوں تلخی دکھا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بے تابی سے اسے دیکھنے کا پابند تھا۔ یہ معصومیت، یہ ڈرامے بازی، یہ خوبصورتی کے جلوے دکھانا، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا اور وہ خوف سے زرد پڑ گئی۔ چھوڑے مجھے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس سے دور ہونے لگی تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا کھینچا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے مزید قریب آ گئی۔ میرے دل میں اترنے کی کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اور زونی اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ سرفراز خان اسے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی بھی اس کے سامنے آنے کا ارادہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ ماں کے پاس رہا کرتی۔ دل اگر مچلتا بھی تھا تو اس وقت باہر آتی تھی جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، اور وہ جو اس کے بار بار سامنے آ جانے پر کھڑا رہتا تھا اب اس کے چھپ جانے پر بھی ناراض و نالا تھا۔ نہ جانے کیسی محبت تھی اس کی، شاید وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اسامہ ڈنر جاری تھا جب زنیرہ بیگم اس کے سامنے بے مقصدی ہمدانی صاحب کی بیٹی کی تعریفیں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں بار بار ہمدانی کی بیٹی کا ذکر کیوں کرتی ہے۔ وہ پہلے تقریب میں بھی اسے ہمدانی کی بیٹی سے ملوا چکی تھی۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھاتا رہا۔
میرا دل چاہتا ہے کہ ہمدانی صاحب سے رشتہ مانگ لوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سکندر صاحب؟ انہوں نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، ہمدانی نہ صرف خود اچھے ہیں بلکہ ان کی بیٹی بھی بہت اچھی، بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی جب اس نے بھی بڑھتے ہوئے اپنی پلیٹ کو دور دھکیل دیا تھا۔ میں رضامند نہیں ہوں کہ آپ کہیں سے بھی رشتہ مانگیں، وہ تلخی میں کہہ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، جلد باز مغرور شخص جس پر باتیں کم ہی اثر کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی خواہشیں کسی کی زندگی کو کتنا بگاڑ سکتی ہیں، اور اس روز اس نے ان کے سروں پر وہ بم پھوڑا جو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے نواز کی بیٹی زونی اچھی لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ اس کے ماں باپ بے یقین رہ گئے۔ زنیرہ بیگم کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کسی ملازمہ کا ذکر کرے۔ ملازم کی بیٹی؟ ملازمہ ہی ہوئی نا، ان کی نظروں سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم۔ یہ پاگل ہو گیا سکندر صاحب، اسے پوچھیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لڑکی کا نام لے رہے ہو جو تمہارے گھر میں ایک معمولی ملازمہ ہے۔ ان کا غصہ عروج پر تھا۔ سکندر صاحب کے ماتھے پر بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ برخوردار، اپنے جذبات کو لگام دو، ورنہ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کتنا برا پیش آؤں گا۔ اور وہ بھی ان کے سامنے ہٹ دھرمی سے کھڑا ہو گیا۔ بابا، وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ اگر میں نے اسے پسند کر لیا تو میری زندگی میں وہی لڑکی آئے گی، اور یہ صرف جذباتی بات نہیں تھی جو صرف ایک ہی رات میں ختم ہوگی۔ اگلا ہر آنے والا دن اس سے شدید ضد میں مبتلا کر گیا۔ اس کے ماں باپ کو فکر لاحق ہو گئی۔ سکندر اور زنیرہ بیگم نے نواز الدین کا سامان اٹھوا کر باہر پھینکوا دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اسے ملازمت سے نکال دیا بلکہ ذلیل کر کے اپنی حویلی سے بھی نکال دیا۔ اس سب کی ذمہ دار اس شخص کی محبت تھی جو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سکندر صاحب نے اسے اپنی ہر چیز سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دی، لیکن وہ ڈٹا رہا، اور بالآخر وہ خود ہی گھر چھوڑ کے جانے کے در پہ تھا۔ جب انہوں نے چار بازی سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور ایک دن زنیرہ بیگم اور سکندر صاحب نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، وہ مان گئے تھے، اور اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ان کی شرط تھی کہ وہ نکاح کر کے اسے اس گھر میں تو لے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ نہیں چاہیں گے۔ جس روز وہ نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے کر آئے گا، اسی شام وہ فلائٹ سے بیرون ملک چلا جائے گا، اور پھر MBA کی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئے گا۔ تب تک اسے اس لڑکی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا ہوگا، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ سکندر صاحب اور زنیرہ بیگم نے خود نواز الدین سے رشتہ طلب کیا، اور ان کے گھر میں تو ایک عجیب سی قیامت برپا تھی۔ وہ کیسے اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس حویلی میں جانے پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ سکندر صاحب اس گاؤں پر قابض تھے، اس گاؤں کے وڈیرے تھے، اور نواز الدین نے ان کا نمک کھایا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ انکار بھی کر دیتا تو اس کا انکار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور بالآخر اس شام اگلے 10 دنوں میں نکاح کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی، اور ان 10 دنوں میں اس کے جانے کی پوری تیاریاں مکمل تھیں۔ نکاح کا جوڑا دلانے کے لیے وہ خود اسے لے کر گیا تھا۔ وہ پورا راستہ اس سے بے تابی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، اور وہ تو گمسم تھی، جیسے عجیب سے خدشات اسے لاحق ہو چکے ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ بابا کے ذہن میں کون سے خدشے ہیں۔ ارحم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس کی آنکھوں سے صرف محبت چھلک رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ ساری زندگی تمہیں محبت کے لیے ترسنے نہیں دوں گا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اس شاندار مرد کو دیکھتی رہی تھی۔ کہاں اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی۔ وہ شخص جس پر ہزاروں لڑکیاں فدا تھیں، اس کے سامنے مر مٹنے کو تیار تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اس پر رشک زدہ تھیں، اور ان باتوں نے اس کی جذبات میں نہ جانے کتنی گدگدی مچا دی۔ اس روز وہ روسی جوڑے میں کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اسی روز اسے زنیشہ نواز سے زنیشہ ارحم خانزادہ بنا دیا گیا۔ ارحم کی خوشی اور بے تحاشا محبت کو دیکھ کر ان کے سارے اندیشے جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ چاہے کوئی رضامند تھا یا نہیں، لیکن ارحم بے پناہ خوش تھا۔ وہ اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا، لیکن ملاقات کی اجازت طویل نہیں تھی۔ اسے اپنی شرائط پر پورا اترنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی منتظر تھی۔ منتظر کرتی آنکھوں کو اس نے مزید انتظار کروانا تھا۔
اس نے نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیا اور اس کے لبوں پر بے قراری سے جھکتے ہوئے اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ جلدی لوٹ آئے گا، اور وہ گمسم سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ انتظار کچھ وقت کا انتظار نہیں تھا، یہ انتظار طویل ہو گیا۔ اسے بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور ان 2 سالوں میں ایسا کوئی ستم نہیں تھا جو اس پر روانہ رکھا گیا۔ اس کے گھر والوں کو اسے ملنے کی اجازت نہیں تھی، وہ صرف ایک ملازمہ بن کر رہ گئی۔ ہر شام سلگتی ہوئی باتیں، ہر دن کا آغاز ہی تکمیز رویے سے، جبکہ دوسری جانب وہ ہمیشہ اس کی یاد میں مبتلا رہا۔ اسے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ وہ خوش اور مطمئن ہے۔ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیرون ملک کمپنی سے بھی منسلک ہو گیا۔ وہ اس کے لیے علیحدہ اخراجات بھیجتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی زندگی میں رہتے ہوئے اسے کسی بھی چیز کی کمی ہو، اور آج اس نے جس حالت میں اسے دیکھا تھا اس کے پاس دکھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس روز وہ اسے اپنے ساتھ اپنے والدین کے گھر لے کر گیا۔ اس کے والدین اسے ملنے کے لیے بےتاب تھے، اور وہ ایک طویل عرصے کے بعد ان سے ملاقات کر رہی تھی۔ اس نے سسکتی ہوئی اس لڑکی کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کاش اسے اپنی زندگی میں نہ لیا تھا، اگر اسے اتنی تذلیل کا نشانہ بنانا تھا۔ سکندر صاحب اور زنیرہ بیگم خاموش تھے، جبکہ وہ بھی مکمل خاموش تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ ہرگز بھی اپنی محبت کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ محبت جو ان کے لیے صرف ایک ملازمہ کا درجہ رکھتی تھی۔ اس شام وہ بےتابی سے اس کے سینے سے جا لگی، اور اس نے اسے اپنی محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنوں کی سازش کا شکار ہو رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، لیکن ان میں افسردگی چھائی رہتی۔ وہ بس اسے نثار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ آپ نے محبت کی تھی اور آپ نے اپنی محبت کو پا لیا، سو آپ نے تسلیم کر لیا کہ جیت آپ کے حصے میں آ گئی، خان صاحب۔ لیکن میں نے آپ سے محبت کی، آپ کے نام سے منسلک ہونے کے بعد، اور پھر دیکھے میری محبت کو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ آسان تھا، لیکن ہر روز اپنی عزت نفس کو مارنا آسان نہیں تھا۔ وہ بری طرح رو پڑی تھی، اور ارحم نے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ وہ خود بھی بے قرار تھا۔ اس وقت وہ دونوں جس اذیت سے گزر رہے تھے ان کے دل جانتے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے زخموں پر اپنے لبوں کے مرہم رکھتا چلا آیا، اور وہ کسی ویرانے کی طرح سیراب ہو رہی تھی۔ اسے اپنی محبت کے گوشت میں چباتے ہوئے اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی محبت سے غافل نہیں رہا، چاہے اس نے اسے یہاں چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اپنی غلطی کی تلافی کے لیے وہ واپس آ چکا ہے، اور اب ہر گزرتا ہوا شب و روز صرف محبت کے نام ہوگا۔ ارحم کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں پر اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی، چہرے پر گلال چھانے لگا۔ اس نے سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا، ایک سرگوشی سے وہ اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ ارحم نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا، اور وہ اس کی شدتوں میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کمر سے تھام کر اپنی بے تحاشا قریب کرتے ہوئے اس رات ارحم نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس رات وہ مکمل ہوگی۔ وہ تقریباً 10 دنوں تک اس حویلی میں رہا، اور 10 دنوں میں زنیرہ بیگم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے نہ جانے دے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہے، اس کے لیے ہمت بند کر تو وہ خود اپنے حق میں آواز اٹھائے۔ اس روز بھی وہ کچن میں اپنے اور ارحم کے لیے چائے بنا رہی تھی، جب زنیرہ بیگم کچن میں داخل ہوئی اور اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ سمجھ کیا رہی ہو تم خود کو؟ یہاں کی مالکن، جس نے میرے بیٹے کی قربت نصیب ہو گئی، اور وہ آئے روز اس گھر پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ سیڑھیوں سے اتر کر کچن میں آتا ہوا ارحم وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس نے زنیرہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا لیا تھا، اور زنیرہ بیگم کے لیے ان 2 سالوں میں یہ پہلا مرحلہ تھا جب وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی، زیادہ آسمان میں مت اڑو۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے سے وار کرتے ہوئے مزید اس کے قریب آئی، جب اس نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور کر دیا۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ گھر جتنا آپ کا نا، اتنا ہی میرا ہے، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی چیز پر حق قائم کیا تھا۔ جب عورت کے ساتھ اس کا مرد کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی بہادر مرد سے زیادہ بہادر ہو جاتی ہے۔
اور اس کے پہلو میں کھڑا شخص اس پر جان مارتا تھا۔ ضروری نہیں کہ مرد کو خود ہی میدان میں اترنا پڑے۔ اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اپنے گھر میں اٹھنے والے ہر طوفان کو سمیٹ سکتا ہے۔ زنیرہ بیگم نے تھپڑ لگانے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا اور اس نے سختی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اگلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں اور رہیں گی کیونکہ آپ میرے خان کی ماں ہے۔ لیکن اگر میری عزت نفس پر بات آئی تو میں یہ بھول جاؤں گی، کیونکہ جتنی اپنی عزت نفس کی تذلیل میں نے برداشت کرنی تھی کر لی، اب اور نہیں۔ زنیرہ بیگم تو وہی ساکت رہ گئی تھی۔ ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی کیسے ان کے سامنے زبان چلا رہی تھی؟ تم جانتی بھی نہیں کہ میں ارحم سے تمہیں کتنا ذلیل کرواؤں گی۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے پلٹی تھی جب دروازے میں کھڑا ہوا اسے دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ دیکھ رہے ہو تم اپنی بیوی کی ہٹ دھرمیاں؟ 2 سال میں نے جس طرح اس کے ساتھ گزارے نا، صرف میں جانتی ہوں۔ ان کا لہجہ بہت سخت اور آواز بلند۔ سکندر صاحب بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ جان تو ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، سب اچھی طرح جانتا ہوں، اور فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے بہت دیر سے جانا۔ سکندر صاحب اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا رشتہ میرے ساتھ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سکندر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ واپس بیرون ملک، وہیں رہوں گا جب تک کہ دل مطمئن نہ ہو۔ میں نے یہاں اپنے رشتوں کی سختیاں اتنی برداشت کر لی ہیں کہ اب مجھ میں ہمت نہیں کہ یہاں رہ کر کسی بھی طرح کے سخت رویے کو دیکھوں یا خود سے منسلک لوگوں کے سروں پر کسی کو مسلط دیکھوں۔ تمہیں یہ سب کچھ اس نے سکھایا ہے نا؟ اس نے ہی پٹیاں پڑھائی ہیں نا تمہیں؟ زنیرہ بیگم ایک بار پھر اس کی جانب بڑھنے لگی تھی جب اس نے نرمی سے اپنی ماں کو تھام دیا۔ آپ غلط سوچتی ہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اور شاید یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ لڑکی حویلی میں کام کرتے ایک ملازم کی بیٹی ہے، لیکن میرے لیے یہ لڑکی میری محبت ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے یہ بھی ایک آپ کے بیٹے کی محبت اور اس کی منگوہا ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے دل کو کبھی نہیں بدل پائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا اور وہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ اس کے دل کا فیصلہ تھا اور یہ اس وقت سب سے ضروری فیصلہ تھا۔ اسے لے کر اپنے ساتھ چلایا جہاں انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، ایک ایسی زندگی کا آغاز یہاں پر اذیتیں نہیں تھیں، یہاں پر دن اس کا محبت سے گزرنے والا تھا، اور شام اس کی آغوش میں خدا نے اس کے صبر کا اسے بہترین اجر دیا تھا، کیونکہ ایک طویل صبر کے بعد وہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ اپنے رشتوں پر غرور کریں، انہیں جیتتے جی اپنی اہمیت کا احساس دلائیں اور ان کی اہمیت پر غور کریں، کیونکہ مرنے کے بعد اگر آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ صرف آپ کا پچھتاوا ہے، محبت نہیں۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا پیارا سا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔